Assalamu alaikum. This is Mueed Pirzada with a very provocative question. और ये provocative question ये है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के दारुल खलाफा कैपिटल सिटी में क्या हुकूमत को एक हिंदू मंदिर टेंपल की तामीर की इजाज़त देनी चाहिए? मैं इसे प्रोवोकेटिव क्वेश्चन क्यों कहता हूँ? अंग्रेजी में प्रोवोकेटिव क्वेश्चन या प्रोवोकेटिव उसे कहते हैं जो चीज़ आपको प्रोवोक करे, इश्ताल दिलाए और आपको सोचने पे मजबूर कर दे। लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर टू दिस प्रोवोकेटिव क्वेश्चन। और इस किस्म के प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस के लिए, इस किस्म की प्रोवोकेटिव डिस्कशंस के लिए मुझे आप इस चैनल पे ज्वाइन कीजिए। लेट्स मूव टू द एनालिसिस। सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड समझते हैं, इस पूरे क्वेश्चन का, इस पूरी डिबेट का जो इस वक्त पाकिस्तान में 2-3 दिन से हो रही है। आज से 5 दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक हिंदू टेंपल H9 सेक्टर में हिंदू टेंपल की तामीर की इजाज़त और अप्रूवल दी। इसका प्रपोजल और एप्लीकेशन रिलीजियस अफेयर और माइनॉरिटीज़ के जो मिनिस्टर हैं जनाब नूरुल हक कादरी साहब वो लेकर आए। हिंदू पंचायत इस्लामाबाद की दरख्वास्त थी जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने इसका अप्रूवल दिया और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA ने 4 केनाल की ज़मीन जो है वो H9 सेक्टर में, जहां अक्सर ये ऐसी जगह पे ज़मीन दी जाती है, वो ज़मीन का अप्रूवल दे दिया है, उसका ट्रांसफ़र भी हो गया है। और जो लेटेस्ट इत्तलात हैं कि हिंदू पंचायत ने इस्लामाबाद में इसकी तामीर का जो प्रोसेस है, उसको जो इनाग्रेट भी उन्होंने कर दिया है, इसकी स्टोन लेइंग वगैरह जो है, ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी हो गई है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल किस चीज़ का दिया है? पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान के आइन के तहत हिंदू टेंपल बनाने के लिए तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की इजाज़त या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हिंदू टेंपल बनते ही रहते हैं सिंध में। यहाँ जिस चीज़ का अप्रूवल दिया गया है वो 100 मिलियन 100 मिलियन रुपीज़ हैं, यानी 10 करोड़ रुपए की एक रकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट की है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस चीज़ की मंजूरी जो है वो दी है या दी होगी, इसके अलावा किसी और चीज़ की तो मंजूरी क्या देनी थी उन्होंने। अब ये जहन में रखिए कि इस्लामाबाद के तो किसी भी सेक्टर में F5 से अगर आप शुरू करें, F5 हो, F6 हो या F10 हो या G6 हो या G10 हो या H सेक्टर हो, वहाँ पर तो एक किनाल का अगर आप एक रिहायशी घर भी बनाते हैं, पर्सनल यूज़ का घर भी बनाते हैं, तो 2-2.5-3 करोड़ से कम तो वो ज़मीन नहीं है और उसके ऊपर भी 2-2.5-3 करोड़ लगते हैं। तो समझें कि 5 से 6 करोड़ से 6 करोड़ रुपये रखते हैं इस वक्त पाकिस्तानी कम से कम एक किनाल का मॉडर्न कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और जो लोग इस्लामाबाद में 4-4 किनाल की ज़मीन के ऊपर अपना रेजिडेंशियल घर बनाते हैं तो वो सिर्फ उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी 15 से 20 करोड़ रुपया लगाते हैं। जब हिंदू पंचायत इस्लामाबाद की H9 सेक्टर के अंदर, जहाँ पहले कोई बड़ा टेंपल है ही नहीं सिरे से, वहाँ एक मंदिर की तामीर करेगी, और मंदिर की तो अपनी ख़ास किस्म की साख्त होती है, उसमें ख़ास किस्म का पत्थर इस्तेमाल किया जाएगा, उसका एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होगा, उसकी एक नुमाइश होगी, उसको ज़ाहिर है नुमाया किया जाएगा, एक एस्थेटिक सेंस होगी, फिर ज़ाहिर है और भी बहुत सी चीज़ें होंगी। तो इस मंदिर की कॉस्ट तो कहीं 80-100 करोड़ रुपये से कम नहीं होने लगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि इस ये जो रकम है, ये जो फंड्स हैं, इनको हिंदू काउंसिल या हिंदू पंचायत जो है इस्लामाबाद की हो या पाकिस्तान की हो, वो इन फंड्स को मोबिलाइज करेगी। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इमरान खान की हुकूमत ने तो महज इस चीज़ के अंदर अपनी एक ग्रांट डाली है, एक पॉजिटिव स्टेप जो है वो अपने तीन उठाया है। जहन में रखना ये ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो हुकूमत है उसने 2018 में जब टेक ओवर किया था, 20 अगस्त 2018 को, तो गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के लोगों के साथ ये कमिटमेंट की थी कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की प्रमोशन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके कल्चरल प्रमोशन के लिए हम बहुत से इकदाम उठाएंगे। और उन इकदाम के नतीजे में गवर्नमेंट जो है वो 400 हिंदू टेम्पल्स जो डिसयूज़ हो चुके हैं, डिसफंक्शनल हो चुके हैं, अबंडन टेम्पल्स हैं, उनमें बहुत से टेम्पल्स वो भी हैं 30-40 के करीब, जिन पे 1992 में पाकिस्तान में उस वक्त अटैक हुआ था जब हिंदुस्तान में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। और बाबरी मस्जिद को जब डिस्ट्रॉय किया गया, बाबरी मस्जिद को जब हमला किया हिंदुत्व के गैंग्स ने, RSS ने और BJP के गैंग्स ने, तो हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में सैकड़ों मसाजिद पे हमले हुए और हज़ारों लोग जो हैं वहाँ पे जाँ बहक हुए। उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है। हिंदुस्तान में जब ये वायलेंस हुई तो पाकिस्तान में भी बहुत से टेम्पल्स पे, बहुत से मंदिरों पे, पंजाब में जो हिंदू मंदिर हैं उन पे हमले हुए। यहाँ पर जानी नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि इनमें से अक्सर मंदिर जो थे
وہ ڈسفنکشنل تھے, ڈس یوز تھے, وہاں کوئی ہندو کمیونٹی تھی ہی نہیں, وہ خالی پڑے ہوئے تھے, سمبولکلی ان پہ اٹیک ہوا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خاصا برا چیپٹر تھا پاکستان کی تاریخ کا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ اسلام کی تاریخ ہے نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی اور پاکستان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے نہیں. تاہم پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ 400 ایسے ٹیمپلز میں جو ڈس یوزڈ ہیں, ابنڈنٹ ہیں, ڈسفنکشنل ہیں, ان کی رینوویشن پر بھی کام کر رہی ہے. اور گورنمنٹ کی اسی پالیسی کے تحت گورنمنٹ نے سکھوں کے لیے کرتارپور بارڈر ٹرمینل کا انیشیٹو لیا, جس کی انوگریشن میں ہندوستان کے سابق پرائم منسٹر جناب منموہن سنگھ تشریف لائے. اور منموہن سنگھ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی شاندار اور میجسٹک پرسنالٹی تھے, جن کا بہت ایک بڑا گرینڈ ویژن تھا بٹوین کابل, اسلام آباد اینڈ دلی. اور آج اس پورے برِ صغیر میں, ہندوستان پاکستان سب کانٹیننٹ میں منموہن کی طرح کی شخصیت کے ویژن کی ضرورت ہے. اگر آج منموہن کی طرح کا ویژن دلی میں ہوتا تو ہندوستان, پاکستان اور چین اور بنگلہ دیش, اس پورے خطے میں جس قسم کی ٹینشن ہے, جس قسم کی تناؤ ہے, جس قسم کی سٹریس ہے, یہاں ہر وقت ہی لگ رہا ہے کہ یہاں جنگ ہو جائے گی, خدا بہتر جانتا ہے صبح کیا ہوگا. یہ جو صورتحال ہے یہ نہ ہوتی اگر منموہن کی طرح کا کوئی ویژنری آج دلی کے اندر بیٹھا ہوتا. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں, اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. 5000 سکھ جو ہیں اس وقت روزانہ جو پلگرمز ہیں وہ کرتارپور انیشیٹو بارڈر ٹرمینل کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہاں پہ وہ عبادت کے لیے آتے ہیں, وہاں پر وہ اس سیکرڈ جگہ پہ آتے ہیں, اس کو وزٹ کرتے ہیں. اور جب اس کی انوگریشن ہوئی تو دنیا بھر سے ہزاروں سکھ پلگرمز جو ہیں, خاص کر کے کینیڈا سے, برطانیہ سے, یہاں پر بہت بڑی تعداد میں آئے. تو وہ بھی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا. یہاں تک تو بات ہو گئی بیک گراؤنڈ کی. اب ہم آ جاتے ہیں اس چیز پہ کہ اس کے خلاف جو ایک ریزسٹنس ہے, اس کے خلاف جو آرگومنٹس آ رہے ہیں, اس کے خلاف جو ایک تنقید ہو رہی ہے, وہ کس قسم کی تنقید 2-3 قسم کی ہو رہی ہے, 2-3 جگہوں سے ہو رہی ہے. جامعہ اشرفیہ ایک لاہور بیسڈ ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک ادارہ ہے, انہوں نے, اور ایک وکیل صاحب جو ہیں, وکیل صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی ایک پٹیشن دائر کی تھی, اور جامعہ اشرفیہ جو ہے اس کی ایک پوزیشن سامنے آئی ہے. ان کا کہنا یہ ہے, وکیل صاحب کی بھی اپلیکیشن مورلس اسی قسم کی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آئی, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک مسلم ریاست کے اندر اقلیتوں کے لیے ان کے لیے مذہبی ٹالرنس تو ہوتی ہے, ان کے لیے مذہبی برداشت تو ہوتی ہے, وہ اپنی عبادت تو کر سکتے ہیں, ان کے سارے رائٹس تو ہوتے ہیں, لیکن ایک مسلم ریاست کے اندر ایک غیر مسلم جو مسلم مائنورٹی ہے, جیسے ہندوز ہیں, ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر جو ہے, اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. وکیل صاحب نے بھی اسی قسم کا نقطہ اٹھایا تھا, جس پہ ہائی کورٹ نے ان کی اس اپلیکیشن کو اپروو نہیں کیا, اسے رد کر دیا, اور کہا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اس قسم کی کوئی ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے. پاکستان کے ایک پرومیننٹ پولیٹیشین جو ہیں, جو اسپیکر ہیں پنجاب کی اسمبلی کے, پرویز الہی صاحب, بہت پرومیننٹ پولیٹیشین ہیں, انہوں نے بھی اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں. اس کے حوالے سے آپ ان کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. ان کے صاحبزادے مونس الہی بھی اس ڈبیٹ میں شامل ہیں. پھر پاکستان کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر فواد چودھری صاحب بھی اس ڈبیٹ کا حصہ بنے ہیں. تاہم اس تمام تر تنقید کے باوجود پی ٹی آئی کے جو منسٹرز ہیں, جیسے کہ پنجاب کے انفارمیشن منسٹر فیض الحسن چوہان کی اسٹیٹمنٹ ویڈیو پہ سامنے آئی ہے, جنہوں نے کہا کہ اس مندر کی تعمیر کی اجازت اور اس کا منصوبہ تو 2016 میں اس کی زمین کے الاٹمنٹ کی بات تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی, اور ہم تو یہ پالیسی ہے کہ ہم مندروں کی رینوویشن کریں گے. تو پی ٹی آئی کی جو منسٹر اور گورنمنٹ ہے وہ کوئی اس تنقید کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایک بڑے پرومیننٹ مذہبی عالم ہے, رہنما ہے, ایک ریلیجس پرسنالٹی ہیں, جناب مولانا تقی عثمانی صاحب, ان کا بھی ایک پوائنٹ سامنے آیا ٹیلی ویژن پہ. ان پرنٹ میں نے نہیں دیکھا, لیکن ٹیلی ویژن پہ ان کی اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ تعمیر ضرور ہو سکتی ہے مندر کی, لیکن ریاست پاکستان کو اس میں پیسے نہیں ڈالنے چاہیے, اس لیے کہ اسلام آباد میں تو ہندوؤں کی تعداد ہی بڑی تھوڑی ہے, اور یہ چیز جسٹیفائی نہیں کرتی کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس میں فنڈ کنٹریبیوشن کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مندر تعمیر کرنا ہے تو اپنے پیسوں سے کر لیں. میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اس کی تعمیر کا بہت زیادہ خرچہ تو ہندو خود ہی اٹھائیں گے, ہندو پنچایت ہی اٹھائے گی, بیکاز 10 کروڑ روپے میں تو مندر بننے سے رہا 4 کنال کے اوپر. ہندو پاکستان کی سب سے بڑی ریلیجس مائنورٹی ہیں. شاید بہت سے لوگ اس سے واقف نہ ہوں, کچھ عرصے پہلے تک میں بھی اس سے واقف نہیں تھا. مجھے ایک کرسچن اسکالر نے یہ بات بتائی, کرسچن ہسٹورین نے. میرا خیال تھا کہ پاکستان میں سب سے بڑی جو مائنورٹی ہے وہ کرسچن ہے, پھر سکھ ہوں گے اور پھر ہندو ہوں گے, لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑی ریلیجس مائنورٹی ہندو ہیں, اور کرسچن اس کے بعد آتے ہیں, سکھ اس سے کم ہے, پھر اور کچھ مائنورٹیز بھی آ جاتی ہیں. لیکن ویزیبلٹی جو ہے وہ کرسچنس کی چرچ کی وجہ سے
اور سکھوں کی بہت زیادہ ہے، سکھوں کی بہت ویزیبلٹی ہے، پاکستان کے میڈیا پہ بھی بڑی ویزیبلٹی ہے، کچھ تو ان کے ٹربنس کی وجہ سے ویزیبلٹی ہے، کچھ ان کے پنجابی کلچر کی وجہ سے بڑی ویزیبلٹی ہے، بلکہ سکھوں کی بڑی ویزیبلٹی ہے، کرسچنس کی بھی بڑی ویزیبلٹی ہے۔ ہندوؤں کی ویزیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ ہندو کمیونٹی بائی اینڈ لارج اندرون سندھ میں رہتی ہے، اور یہ ایک بڑی ویل ایڈجسٹڈ ویل انٹیگریٹڈ کمیونٹی ہے، یہ بڑی پیسفل کمیونٹی ہے، یہ ایک لو پروفائل کمیونٹی ہے، یہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے، اور سندھ کا کلچر بڑا سنکریٹک اور ملٹی لیئرڈ کلچر ہے۔ وہاں کبھی اس کمیونٹی کا اپنی لوکل جو ہوسٹ کمیونٹی ہے، جو پریڈومیننٹ مسلم کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ کبھی کوئی کانفلکٹ یا فالٹ لائن نہیں آئی۔ کچھ عرصے سے ہم ضرور سنتے ہیں فورس میرجز اور کنورژنس کے حوالے سے، جس کی ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس یہاں پہ اسلام آباد میں ہے نہیں۔ کبھی اس پہ ضرور صحیح معلومات لے کے میں اس کے حوالے سے بات ضرور کروں گا، اس کو ڈسکس کروں گا، لیکن دس از بیونڈ دا اسکوپ آف دس پرٹیکولر ڈسکشن۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ میں اس کا کنکلوژن کرتے ہیں اس ڈسکشن کا۔ میں نے تنقید بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، میں نے آپ کو اس کا محل وقوع، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی لوکیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اسلام آباد جو ہے وہ ایک نیا شہر ہے جو 1960s میں ڈیزائن ہوا، جب اس وقت کی ایوب خان گورنمنٹ نے اسے دارالخلافہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کراچی پاکستان کا دارالخلافہ تھا۔ 1960s میں یہ بالکل ایک خالی جگہ تھی جس میں چند گاؤں تھے، ایک بڑی پرومیننٹ گریک آرکیٹیکچرل ٹاؤن پلاننگ فرم تھی جس نے اس کو ڈیزائن کیا۔ کچھ گاؤں یہاں پہ تھے، ان میں سے ایک گاؤں جو ہے وہ سید پور کا بھی ہے۔ سید پور کے گاؤں میں کہا جاتا ہے کہ ایک پرانا کوئی ایبنڈنٹ ٹیمپل بھی ہے، لیکن ہندو پنچایت یہ کہتی ہے کہ ٹیمپل بہت چھوٹا ہے، وہاں چند سو لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے ایک بڑے ٹیمپل کی ضرورت ہے۔ اب لیٹس موو ٹورڈز اے سرٹن کائنڈ آف کنکلوژن آن دس ڈسکشن۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کا یہ فیصلہ بھی بہت ہی پازیٹیو فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ اور 400 ٹیمپلز کو رینوویٹ کرنے کا جو فیصلہ ہے، اس سے پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ نے کتراس راج ٹیمپل کے اوپر جو سٹینڈ لیا اور پاکستان کی سیمنٹ انڈسٹری کو جس قسم کا ڈنڈا دیا، جس میں بیسٹ وے سیمنٹ، ڈی جی سیمنٹ، میں سمجھتا ہوں کچھ تھوڑی سی بلکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی پانی کے ایشوز میں، اس وقت بھی دی فارمر انڈین پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے اس ٹیمپل کے لیے ریکویسٹ کی تھی، اس کی رینوویشن کے لیے، وہاں پہ پانی کے مسئلے کے لیے۔ اور میں وہ گیا ہوں کاتراس راج کا جو ٹیمپل ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اسلام آباد سے 2 گھنٹے کے فاصلے پہ یہ ٹیمپل ہے۔ اٹس بیوٹیفل ہسٹوریکل آرکیٹیکچر۔ تو پاکستان کی ریاستی اداروں کی، پولیٹیکل پارٹیز کی، پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو، گورنمنٹ ہو اور سپریم کورٹ ہو، ان کی جو پوزیشن ہے اس ایشو کے اوپر وہ بالکل کلیئر ہے، اور یہی وہ پوزیشن ہے جو ہمیں نیبرنگ ہندوستان میں، جہاں اس وقت انتہا پسند ہندوتوا کی فورسز جو ہیں آر ایس ایس اور بی جے پی، ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ نریندر مودی، امیت شاہ، یوگی آدتیہ ناتھ، یہ سب جو ہیں یہ مذہبی انتہا پسند ہیں، فیشسٹ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مذہبی تحریک ہے، یہ وہ انتہا پسند ہیں جنہوں نے مذہب کا سہارا لے کے، مذہبی انتہا پسندی کا سہارا لے کے، رام جنما بھومی موومنٹ کا سہارا لے کے، بابری مسجد کو شہید کر کے، پہلے 1990 کا اٹیک، پھر 1992 کا اٹیک، انہوں نے ہندوستان کی ساری سیاست کی کایا پلٹ دی ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی پالیٹکس پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے اپنی اس انتہا پسندی کا سہارا لے کے۔ اور جب پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے مندر کی تعمیر کا یا 400 ٹیمپلز کی رینوویشن کا، تو در حقیقت پاکستان دنیا بھر کے سامنے اور اپنی نظروں میں اور پوری دنیا کے سامنے سب سے پہلے اپنی نظریں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اپنے آپ کو اس ہندوتوا انتہا پسند ہندو رجیم سے ڈسٹنگوش کرتا ہے۔ یہ وہ ہندوتوا کے پاگل انتہا پسند ہیں جنہوں نے یہ حساب کتاب کر رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مغلوں نے اور مسلمان حکمرانوں نے ذہن میں یہ رکھے کہ مغلوں کا پورے ہندوستان پہ کنٹرول بھی نہیں تھا، ساؤتھ پہ تو تھا بھی نہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مغلوں نے اور مسلمان حکمرانوں نے 60,000 ہندو ٹیمپلز جو ہیں ان کو ڈسٹروائے کیا۔ ذرا اس حساب کتاب کی میتھمیٹیکل لاجک دیکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں اگر 365 دن ہوتے ہیں اور ہر دن اگر مغل اور مسلمان ایک ٹیمپل کو ڈسٹروائے کرتے تھے تو ایک سال میں تو 365 ہوئے، اور اگر 100 برس تک 100 ایئرس تک روز ایک ٹیمپل مسلمان جو ہے اس کو ڈسٹروائے کرتے تو 36,500 ٹیمپل کو 100 برس میں ڈسٹروائے کر سکتے تھے۔ اور اگر 200 برس تک یہ عمل دن رات جاری رہتا، روز ایک ٹیمپل ڈسٹروائے کرتے مغل یا مسلمان، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر 200 برس میں کوئی تقریباً 72-73,000 ٹیمپل ڈسٹروائے کر سکتے ہیں۔ لیے میں آپ کی کام تھوڑا آسان کر دیتا ہوں۔ ایک امریکن پروفیسر ہیں، غالباً ان کا نام ہے رچرڈ ایٹن جو ہیں، نیو جرسی میں پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ریسرچر ہیں، لیکن رچرڈ ایٹن کا انٹرویو تو ایک انڈین پبلیکیشن میں نے پڑھا، اور وہ اسکرین پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جنہوں نے حساب کتاب لگایا کہ یقینی طور پر مڈل ایجز میں، میڈیول ٹائمز میں ایسا ہوا ہے، ٹیمپلز اٹیک ہوئے ہیں، لیکن فگر انہوں نے دیا ہے 80 کا 80 کو بڑھا لیں، 90 کر لیں،
90 کو نہیں تسلی ہوتی تو 100 کر لیں, لیکن خدا را فار گاڈ سیک یہ 60,000 کے فگر سے تو نیچے آ جائیں. ڈونٹ انسلٹ یور اون آئی کیو اینڈ ڈونٹ انسلٹ ایوری باڈیز آئی کیو ان دا ہول ورلڈ. اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ جو آرگومنٹ ہے جامعہ اشرفیہ کا یا وکیل صاحب کا کہ ایک مسلم ریاست جو ہے وہ اپنے اندر کسی مندر یا کسی ریلیجس جو مائنورٹی ہے اس کی پلیس آف ورشپ کی تعمیر کی اجازت نہیں دے سکتی. میں صرف ایک ایگزامپل, ایک پرووکیٹو ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں سوچنے کے لیے. سلطنت عثمانیہ, دی اوٹومن امپائر, 13ویں صدی سے لے کے 20ویں صدی تک چلی, تقریباً 600-700 سال, لیکن اس میں سے کم از کم 500 برس ایسے ہیں, 450-500 برس ایسے ہیں جس میں یورپ کے, موجودہ یورپ کے بہت بڑے لینڈ ماس پہ کئی ممالک جو اس وقت یورپ کے آزاد انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں, یہ سب اوٹومن امپائر کا حصہ تھے. جس میں صرف اس کو ذہن میں رکھیے, اس میں نہ صرف بیلکنز ہیں, کوسوو ہے, بوزنیا ہے, ہرزیگووینا کے ایریا ہے, میسیڈونیا کے ایریا ہے, بلکہ تھریس کا ایریا, بلکہ سارا کا سارا ملک یونان جو ہے, پورا گریس جو ہے, اس پہ ترکوں نے, سلطنت عثمانیہ نے 400 برس تک حکومت کی. 400 برس تک حکومت کی. صورتحال یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے اختتام تک 20ویں صدی کے آخر تک استنبول شہر کی 40% جو آبادی تھی وہ کرسچن اور جوش تھی, اور جو سب سے تھرائیونگ سینٹر تھا جوش سویلائزیشن کا یوریشین لینڈ ماس کے اوپر, بیکاز یورپ کی ٹرم 1650 سے پہلے بہت کم یوز کی گئی ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یوریشین لینڈ ماس کی ٹرم ہوتی تھی. یوریشیا کے اوپر اگر جوش سویلائزیشن سب سے پیسفل طریقے سے کہیں تھرائیو کر رہی تھی, سائنٹیفکلی, ایجوکیشنلی, کلچرلی, تو وہ مسلم اوٹومن امپائر تھی. اور جب بھی فرانس میں, جرمنی میں, جرمینک ایریاز کے اندر, ایسٹرن یورپ کے اندر, رشیا کے اندر یا برطانیہ کے اندر یہودیوں کا استحصال ہوا, اسپین میں جیسے انکویزیشن ہوئی مسلمانوں کی اور یہودیوں کی, تو یہودی دوڑ کے مسلمان سرزمین میں گئے ہیں, اوٹومن ٹرکی میں گئے ہیں, ایران میں گئے ہیں پناہ لینے کے لیے. تو اب ذرا سوچیے ذہن میں کہ 400 برس 500 برس میں جو غیر مسلم کرسچن اور جوش کمیونٹیز تھیں اوٹومن امپائر میں, ان کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. تو ظاہر ہے وہ انہی ٹیمپلز, انہی چرچز, انہی سیناگوگس پہ تو انہوں نے گزارا نہیں کیا, انہوں نے نئے ٹیمپل بھی بنائے, انہوں نے اپنے لیے نئے سیناگوگ بھی بنائے. تو دس از دی آنسر, اس پہ آپ خود اس کا جواب نکال سکتے ہیں. ایک آدھ پوائنٹ میں نے اور کہنا ہے اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. دیکھیے, اسلام کو ایز این آئیڈیا اور ایز این فلسفی کسی اور مذہب سے, کسی اور ریلیجس آئیڈیا سے کبھی بھی خطرہ نہیں رہا ہے. مسلمس کو شکست ہو سکتی ہے, مسلم آرمیز کو شکست ہو سکتی ہے. اسلام کو ابراہمک ریلیجنز میں, جوڈیزم, کرسچینٹی اینڈ اسلام کی فلسفی کو, دی آئیڈیا آف اسلام کو کبھی بھی کسی اور ریلیجن سے تھریٹ نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج کل کمپیریٹو ریلیجن پڑھ بہت رہا ہوں گزشتہ 1-2 برس سے, اور وہ سارا کا سارا جو میں سورسز پڑھ رہا ہوں اس میں سے ایک بھی مسلم سورس نہیں ہے میرا خیال ہے, شاید ہی کو ہو. اور میں بائبل بھی پڑھ رہا ہوں, اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی دیکھ رہا ہوں, میں قرآن کو بھی پڑھ رہا ہوں, اور ساری کمنٹریز میں پڑھ رہا ہوں بائی اینڈ لارج ویسٹرن ہسٹورینز یا ویسٹرن کمپیریٹو ریلیجس اسکالرس کے ہیں. اسلام کو ایز این آئیڈیا کبھی بھی خطرہ نہیں ہوا کسی اور مذہب سے. ہاں, مسلم فوجوں کو ضرور شکست ہوئی ہے نان مسلم فورسز سے, خواہ وہ کرسچن ہوں یا مونگول ہوں یا ہندو ہوں, یہ ضرور ہوا ہوگا. لیکن اور ایک بہت انٹرسٹنگ میں ایونٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مونگول, اگر کوئی سب سے بڑا ملٹری چیلنج پہلے 500 برس میں مسلم ملٹری پاور کو ہوا ہے تو وہ منگول ملٹری پاور جو تھی, منگولز کی شکل میں, منگول ہارسمین جو تھے, ان کی وجہ سے مسلم تھریٹ ہوئی ہے, جنہوں نے 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد کو, عباسد امپائر کو ڈسٹروائے کر دیا, ڈیسیمیٹ کر دیا. اور جتنے مسلم سٹیز تھے اکراس پرشیا, عراق, سیریا, سینٹرل ایشیا, ایون انڈیا تک, وہاں پہ وہ آ کے کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے. لیکن اسلام ایز این آئیڈیا کانکرڈ دا مونگلز. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام کی ملٹریز کو تو ڈیفیٹ ہو گئی تھی, بٹ آئیڈیا آف اسلام پکڈ اپ فرام دا ہوفس آف دا ہارسز اینڈ کانکرڈ دا مونگول ہارسمین. اور یہی وجہ ہے کہ تیمور لین جو ہے, جو اس کو زندگی میں کبھی شکست نہیں ہوئی, was considered to be one of the biggest and the most ferocious and the most tyrannical conqueror in the history of mankind, جس کو کبھی شکست نہیں ہوئی. he was a Muslim by birth, he was a Muslim. اسی طرح بابر جس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی, یہ سب لوگ مونگول ہیں اور مونگول اینسیسٹری ہے ان کی, مکسنگ ہے اس کے اندر مونگول بلڈ کی. سو اگر مذہب کو اسلام ہو یا کرسچینٹی ہو یا جوڈیزم ہو, اگر کسی مذاہب کو اس وقت 21st سینچری میں اگر کوئی تھریٹ ہے تو وہ ریلیجس آئیڈیاز سے نہیں ہے, وہ پوسٹ ریلیجس آئیڈیاز سے ہے. یعنی ان آئیڈیاز سے جو ادروائز آئیڈیالوجیز فلسفیز ایگزسٹ کرتی ہیں, ان سے تھریٹ ہے. اور وہ تھریٹ پرنسپلی اس لیے ہے کہ وہ تھریٹ کی وجہ یہ ہے کہ جو ریلیجس
فلاسفرس ہیں یہ جو ریلیجن کو انٹرپریٹ کرنے والے ہیں وہ ریلیجن کو مڈرنٹی کے حساب سے سفیشینٹلی انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے، پر یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے، اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا. فار پرووکیٹو ڈسکشنز جوائن می آن دس چینل. تھینک یو سو مچ.